नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि DGISI जनरल नदीम अंजुम ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। तहरीके अदम एतमाद के मामले पर क्या नया और बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है। 41 सेकंड की एक वीडियो की कहानी क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान को 4 अरकान असम्बली के मुतल्लिक क्या इंतहाई हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर को क्या हंगामी एक्शन लेना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी DGISI जनरल नदीम अंजुम ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है और 41 सेकंड की वीडियो की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको 4 अरकान की एक इंतहाई पुरस्कार कहानी सुनाते हैं। इन चारों अरकान के नाम भी आपको बताते हैं और ये एक ऐसा मामला है जिसका बराह रास्त ताल्लुक तहरीके अदम एतमाद से है। इसी मामले का ताल्लुक बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से भी है और यही मामला शहबाज शरीफ से भी जुड़ा हुआ है। इन चारों अरकान के नाम अब पहली मर्तबा सामने आए हैं और पहली मर्तबा इन चारों अरकान का मौक़िफ़ भी सामने आया है। इनमें से एक रुकन का नाम राजा रियाज अहमद है। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। ये जहांगीर तरीन ग्रुप के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, बहुत फ़ाल मेंबर हैं और जब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी उस वक्त भी ये बहुत लाउडली और क्लियरली जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए थे। इसी तरह एक और नाम जो सामने आया है, ये नाम है नवाब शेर बसेर। इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जो तीसरा नाम सामने आया है वो रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन का है और इनका ताल्लुक भी ज़ाहिर है कि पंजाब से है। जबकि चौथा नाम रियाज फतेहाना का सामने आया है तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, जिनका हाल ही में ज़रताज गुल के साथ एक बड़ा आप कह सकते हैं तनाज़ा भी सामने आया था और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ज़रताज गुल स्कॉटलैंड में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में मलिक अमीन असलम से सख्त नाराज़ हो गई थी। दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इसी नाराज़गी की वजह से ज़रताज गुल इस कॉन्फ्रेंस को अधूरा छोड़कर पाकिस्तान आ गई थी और बाद में ज़रताज गुल ने और अमीन असलम ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। लेकिन रियाज फतेहाना के ये जो इल्ज़ामात थे यानी अपनी ही पार्टी के अरकान पर, इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रियाज फतेहाना पर बहुत बरहम भी हुए थे और रियाज फतेहाना को एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। अब ये जो 4 अरकान हैं जिनके नाम हमने आपको बताए, यानी राजा रियाज, नवाब शेर, नसरुल्लाह घुम्मन और रियाज फतेहाना, इन चारों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। इन चारों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और वो इंकशाफ ये किया गया है और वो दावा ये किया गया है कि शहबाज शरीफ ने इन चारों अरकान से मुलाकात की है। यानी ये चारों अरकान जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। उसके बाद ये दावा भी किया गया और ये इंकशाफ भी किया गया कि इन चारों अरकान को 12-12 करोड़ रुपए ऑफ़र की गई। साथ ही इन्हें अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट देने की ऑफ़र भी की गई। लेकिन सबसे ख़तरनाक गेम और सबसे घिनौनी गेम इनके साथ ये खेली गई कि इन्हें ये यकीन दिलाया गया कि अब तक PTI के 17 अरकान हम तोड़ चुके हैं तहरीके अदम एतमाद के लिए। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से हमारी नंबर गेम पूरी हो चुकी है, लिहाजा आप भी हमारे साथ आ जाएं तो आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट भी मिल जाएगा, 12-12 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं आते तो हमारी तहरीके अदम एतमाद तो वैसे भी कामयाब हो जाएगी और आप इन मराद से महरूम रह जाएंगे। यानी ना तो आपको ये 12-12 करोड़ रुपए मिलेंगे और ना ही आपको अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। ये इस किस्म की बात इन चारों अरकान से की गई। अब ये जो चारों अरकान हैं इनमें से रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन ने इस किस्म की मुलाकात की तरदीद कर दी है। पहली मर्तबा वो सामने आए हैं क्योंकि इन इतलात का बहुत ज़ोर था, लेकिन सामने आकर उन्होंने कहा कि मेरी इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। ताहम उन्होंने पार्टी क़यादत से, ख़ास तौर पर पंजाब में जो पार्टी क़यादत है
اس سے کچھ گلے شکوے ضرور ظاہر کیے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ریاض فتیانہ، جنہوں نے زرتاج گل کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے تھے، جنہیں پرائم منسٹر عمران خان نے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا، انہوں نے بھی اب اس قسم کی ملاقات کی تردید کر دی ہے۔ لیکن اس معاملے میں ایک اور بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے، اور یہ جو ٹوسٹ ہے یہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی کے متعلق ہے۔ بہت حساس نوعیت کا یہ اجلاس تھا، بہت ہائی پروفائل یہ میٹنگ تھی، اور یہ اجلاس بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ہی ہوا، اور اسی اجلاس میں کسی نہ کسی حد تک یہ پتہ چل جانا تھا، کسی نہ کسی حد تک یہ تعین ہو جانا تھا کہ تحریک انصاف کے کن کن ارکان کو اپوزیشن نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے خریدنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کتنے ارکان ایسے ہیں جو خود بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں ہیں، اور کون سے تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے ویک لنکس ہو سکتے ہیں۔ اب اس اجلاس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی مل چکی تھی، اور یہ بہت قابل اعتماد رپورٹ تھی۔ وہ کسی بھی وزیر اعظم کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں۔ خاص طور پر جو انٹیلیجنس بیورو کی معلومات ہوتی ہیں وہ کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں پرائم منسٹر عمران خان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہر دوسرے روز جو حساس معلومات ہیں وہ انٹیلیجنس ذرائع سے پہنچ جاتی ہیں، اور پرائم منسٹر کے ٹیبل پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائل پہنچائی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو پوری صورتحال تھی، اسی پوری صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان ایک ہائی پروفائل میٹنگ چیئر کر رہے تھے، اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور تین جو اہم ترین ڈویژنز ہیں ان کے ارکان اور ان سے تعلق رکھنے والے جو ممبرز نیشنل اسمبلی ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے۔ اب اس اجلاس سے دو بڑی خبریں آئیں۔ ایک خبر تو جو ملتان ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان تھے ان کے متعلق تھی، اور یہ ایسے ارکان تھے جن کے متعلق یہ خبریں پلانٹ کروائی گئیں، جن کے متعلق یہ خبریں لیک کروائی گئیں، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اور بہت منظم طریقے سے اس قسم کی خبریں لیک کروائی گئیں کہ ان ارکان نے شہباز شریف کو وفاق میں اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اور ان ارکان کے نام یہ بتائے گئے کہ جاوید اختر انصاری، سلیمان نعیم، شفیق آرائیں اور میاں شفیع، ان چاروں کے نام لیے گئے، اور کہا گیا کہ انہوں نے شہباز شریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پنجاب میں اور وفاق میں ہمارا جو پورا گروپ ہے یہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گا۔ اس قسم کا دعویٰ کیا گیا۔ اب ان کے متعلق یہ دعویٰ تو کیا گیا کہ یہ چاروں ارکان فروخت ہو چکے ہیں، اور ان کا جو پورا گروپ ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ اندر سے مل چکا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس اجلاس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان چیئر کر رہے تھے، اسی اجلاس میں یہ چاروں ارکان بھی موجود تھے۔ ان ارکان نے اپنے حلقے کے لیے فنڈز نہ ملنے پر پرائم منسٹر عمران خان سے تحفظات کا اظہار تو کیا، جو ہر پارٹی کے ارکان کرتے رہتے ہیں، یعنی کوئی بھی پارٹی وفاق میں حکومت میں ہو تو اس کے کچھ ارکان اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انہی چاروں ارکان نے اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان کو پورا یقین دلایا کہ ہمارے تحفظات اپنی جگہ، ہم پہلے بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بھی پوری طرح ڈٹ کر تحریک انصاف کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے حوالے سے جو خبریں پھیلائی گئیں یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ اسی اجلاس میں نذیر بلوچ نے تو یہ بھی کہا کہ وہ علل اعلان آج سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں DGISI کے معاملے پر، اور مختصراً آپ کو چودھری پرویز الہی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے اس کے متعلق جو دو نئے انکشافات ہوئے ہیں، ان دونوں انکشافات اور ان دونوں نکات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس فیصلہ کن ملاقات کے متعلق دو نئے اور دھماکہ خیز قسم کے انکشافات ہوئے ہیں، کیونکہ اس ملاقات سے پہلے دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ کاف لیگ نے اصل میں اندر خانے اپوزیشن کو یہ یقین دہانی کروا دی ہے
کہ اگر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے نئے سیٹ اپ میں تو پھر کاف لیگ اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گی۔ پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا اور بہت خطرناک دعویٰ کیا گیا کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے کاف لیگ کو گرین سگنل دے دیا ہے، مثبت اشارہ دے دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سگنل پر ہی اب کاف لیگ اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گی۔ لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی جو گفتگو ہوئی اس ملاقات میں، اس ملاقات کے متعلق دو اہم ترین نکات سامنے آ گئے۔ یعنی ایک طرف تو یہ دعوے کہ چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے عوض تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن دوسری جانب اب دو اہم ترین نکات نئے سامنے آئے ہیں، اور وہ نکات یہ ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے یہ کہا کہ ہم نے شہباز شریف کو بتا دیا جب شہباز شریف ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے گھر پر آئے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد محض ایک فسانہ بن کر رہ جائے گی۔ آپ کے پاس کسی بھی صورت نمبر پورے نہیں ہیں، نہ آپ نمبر پورے کر سکتے ہیں۔ اور چودھری برادران نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چل رہے ہیں، بہت تجزیے کیے جا رہے ہیں، بہت تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور چودھری برادران کے الفاظ یہ تھے کہ ہم نے شہباز شریف کو بتایا کہ عمران خان ایک پہاڑ ہیں، ان کے خلاف اگر ہم سب مل کر تحریک عدم اعتماد لے بھی آئیں تو یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی اور ہم اس پہاڑ کے سامنے زمین میں دھنس کر رہ جائیں گے۔ یعنی یہ الفاظ انہوں نے بولے کہ عمران خان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک پہاڑ جتنا ان کا قد کاٹ ہے، اور اگر ہم سب تحریک عدم اعتماد لے بھی آئے تو تحریک عدم اعتماد کا بھی ایک فسانہ بن جائے گا اور ہم سب کی سیاست زمین میں دھنس جائے گی۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اب اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے اس میں چودھری شجاعت حسین کو کوٹ کیا گیا، کاف لیگ کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، شہباز شریف سے محض سیاسی رواداری کے طور پر ہم نے ملاقات کی تھی۔ اور یہاں چودھری پرویز الہی نے ایک بڑا انکشاف بھی کیا، کیونکہ یہ جو ملاقات تھی اس میں ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک فیصلہ کن بات ہونی تھی۔ تو انکشاف یہ کیا چودھری پرویز الہی نے کہ ہاں مجھے اپوزیشن کی جانب سے وزارت اعلیٰ کی آفر ہوئی تھی، پہلی مرتبہ انہوں نے تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ آصف علی زرداری میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ نئے سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، 5 سال تک آپ کی وزارت اعلیٰ برقرار رہے گی، اور بعد میں شہباز شریف میاں نواز شریف کی ضمانت اور میاں نواز شریف کی گارنٹی مجھے پہنچانے آئے تھے، مجھ تک یہ کنوے کرنے آئے تھے کہ میاں نواز شریف بھی اس بات کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں کہ 5 سال تک آپ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ میری جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے متعلق بات ہوگی 2023 کے الیکشن کے بعد، اس حکومت کے ساتھ میرا 5 سال کا ایگریمنٹ ہے، ہم ہر صورت میں اپنا یہ معاہدہ اس حکومت کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے اس کو پورا کریں گے۔ ہماری جو سیاست ہے وہ اگلے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہے، اور اس ملاقات کی جو تصویر ہے اور اسی ملاقات کے متعلق جو 41-42 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کتنے زبردست اور کتنے اعتماد کے ماحول میں یہ بات ہوئی۔ اس طرح اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے وہ سارے دعوے الٹ کر رہ گئے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے کیا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی کیوں بہت زیادہ شہ سرخیاں بنی، کیوں بہت زیادہ ہیڈ لائنز بنی، اور ٹی وی پروگرامز میں کیوں اسی فیصلے پر بہت زیادہ تجزیے بھی کیے گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، جنہوں نے 20 نومبر 2021 کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا، ایک بہت پروفیشنل آفیسر ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم آفس میں اور جو دیگر ادارے ہیں اور ان دیگر اداروں سے جڑے جو آفیشلز ہیں ان کو یہ میسج کنوے کیا ہوا تھا کہ چاہے جتنی مرضی امپورٹنٹ میٹنگ ہو، کوئی بھی ہائی پروفائل اجلاس ہو، اس اجلاس کی اگر کوئی تصویر جاری کرنی ہو، اگر اس اجلاس کی کوئی ویڈیو جاری کرنی ہو تو اس ویڈیو میں سے میری تصویر یا میری ویڈیو کو ایڈٹ کر دیا جائے،
میری تصویر یا میری ویڈیو کو حذف کر دیا جائے، کیونکہ میں پبلک اپیرنس نہیں دینا چاہتا۔ میں پبلک اپیرنس ایک سپاہی چیف کے طور پر مناسب نہیں سمجھتا کہ میری ایک پبلک اپیرنس ہو۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی کی پرائم منسٹر عمران خان سے تواتر سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن چونکہ ان ملاقاتوں کی تصاویر اور ویڈیوز جاری نہیں ہوئیں، تو اس لیے نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو ایک پروپیگنڈا سیل ہے، وہ اس قسم کی بے بنیاد اطلاعات پھیلاتا رہتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور دونوں کے درمیان جس قسم کا پروفیشنل ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس قسم کا پروفیشنل ریلیشن شپ نہیں ہے، کیونکہ 20 نومبر سے لے کر اب تک پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس قسم کے بے بنیاد دعوے کیے جاتے ہیں اپوزیشن کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے اور اپوزیشن کے قریبی حلقوں کی جانب سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5 سے زائد مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن اب ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر اور بھی آئی ہے، یعنی پہلے تو ان کا ایک جو اقدام تھا جس کو بہت مثبت اقدام قرار دیا گیا کہ وہ اپنی تشہیر نہیں چاہتے، اپنی تصاویر اور ویڈیوز میڈیا میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب انہوں نے ایک اور ڈائریکٹیوز دیے ہیں، اور ان کی ان نئی ہدایات کے متعلق بھی ایک بڑی خبر بنی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے جتنے بھی افسران ہیں، آئی ایس آئی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، آئی ایس آئی کے جتنے بھی ملازمین ہیں، ان کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اپوزیشن اس قسم کے الزامات لگاتی رہتی تھی کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے اپوزیشن کے ارکان کو کچھ کالز آتی ہیں جب بھی حکومت کو کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے یا حکومت نے قومی اسمبلی میں کوئی بل وغیرہ پاس کروانا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے ارکان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے آئی ایس آئی کے ذریعے۔ اس قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے، تاہم ان الزامات کا بھی کبھی کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا تھا۔ تو اس پوری سچویشن میں اب ڈی جی آئی ایس آئی نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے، اس حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے تمام افسران اور تمام ملازمین، تمام جو عہدیدار ہیں، وہ اپنا فوکس محض انٹیلیجنس اور جو سیکیورٹی کا شعبہ ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں گے، اور کوئی بھی افسر، کوئی بھی ملازم یا کوئی بھی جو عہدیدار ہے وہ کسی بھی صورت میں سیاست میں انوالو نہ ہو، اس کا کسی بھی صورت سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا سیاست میں کسی بھی قسم کا کردار ثابت ہوا یا کسی نے سیاست میں انوالو ہونے کی کوشش کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اس حکم نامے کو بھی اس وقت بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔